अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डी लिसनर्स के ये क्या हाल वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ इस नावल की लास्ट एपिसोड। तो जनाब, नावल का नाम है इश्क कीजिए, मुसन्निफ़ा हैं आसिया रईस खान। लास्ट एपिसोड। इम्तिहान का वक्त 10 बजे का था। वो 9 बजे घर से निकलने को तैयार थी। कुछ भूली तो नहीं, सब रख लिया। 2 नफल पढ़ लो, दुआ याद से पढ़ना। फिक्र ना करो, घबराना नहीं, रिलैक्स रहो, जैसे जुमलों के साथ उसका मैका फ़ोन पर और ससुराल आसपास, गोया उसके साथ इम्तिहानों के लिए तैयार था। जगाऊं या रहने दूं? आईने में स्कार्फ सेट करते हुए उसने सोए सुबहान को देखकर सोचा। तभी सुबहान के फ़ोन में अलार्म पूरी आवाज़ में बजने लगा। उसने किसमिसाकर हाथ यहाँ वहाँ मार कर फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी, अलार्म बंद किया और उठ बैठा। बस अभी चली थी मैं, ज़रा 10 मिनट पहले का तो अलार्म लगाते। उसने बिखरे बाल वाले नींद में उलझे सुबहान को देखते हुए शिकायत की। तुम जगा देती। ऑल सेट? यस, ऑल द बेस्ट। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे ही हाथ आगे किया। सानिया ने ज़रा तवक्कुफ़ के बाद उसका हाथ थाम लिया। सुबहान ने दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखा। तुम्हें बेस्ट विशेस के अलावा मैं कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकता। इंशाल्लाह जैसा तुम चाहती हो वैसा ही रिज़ल्ट होगा तुम्हारा। थैंक यू, वो मुस्कुराई। तभी नुज़रा अंदर आई। बस हाथ मिलाने पर इक्तफा कर रहे हो? सानिया ने फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया। बड़े अनरोमांटिक हो। इसे एग्ज़ाम हॉल तक छोड़ने जाते, आज तो उठ जाते जल्दी। आप और आपकी तवक्कात, कभी अपने इम्तिहानों के लिए नींद कुर्बान नहीं की मैंने। चहीती बीवी की बात अलग होती है। आपको यकीन है सोनो चहीती बीवी है? उसने सानिया को देखते हुए आंखें छोटी की। लो, पहली नज़र में मोहब्बत वाली शादी करके अब ये सवाल। अभी जाने दो सानी, लेकिन तुम एग्ज़ाम्स के बाद लड़ना इस बात पर इससे। उसने सानिया से कहा। मामू जान कह रहे हैं वो तुम्हें स्टेशन ड्रॉप कर देंगे, चलो। उसने बैग उठाया और नुज़रा के पीछे हो ली। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने मुड़कर देखा। सुबहान ने थम्स अप के साथ एक बार फिर उसे विश किया था। उसके बाहर जाते ही वो फिर बिस्तर पर गिर गया। और 4 दिन। मुँह पर चादर लेते हुए वो बड़बड़ाया। मैं तुम्हें लेने आऊँ? आज वो ना सिर्फ जाग रहा था बल्कि उस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। मैं अम्मी की तरफ जाने का सोच रही थी। तो वहाँ लेने आ जाऊँगा, तुम रुकने का तो नहीं सोच रही? उसे उम्मीद नहीं थी वो यूँ सीधा पूछ लेगा। उसने ख्वामखा उसकी तरफ पुश्त कर ली। इस आखिरी मौके पर कोई हलचल मचाना मुनासिब नहीं था, सो वह ज़ब्त किए सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैं कॉल करूँ तब भी आना। वो जब भी उसके लहजे, अल्फाज और नसरों से मुतासिर होती, उसका लहजा बॉस वाला हो जाता था। ओके, ये बात वो भी समझने लगा था। आपको ताया जान बुला रहे हैं। तभी माहीन अंदर आई। अल्लाह हाफिज़। बैग की जिप बंद करके उसने शाने पर डाला। अल्लाह हाफिज़। सुबहान ने अलविदाई नज़र उस पर डाली। वो बाहर निकल गई। तलातुम खैज जज्बात और आतिश अंगेज़ एहसासात को जहाँ थपकी देकर सुलाया था, चंद घंटे बाद वहीं से दोबारा शुरुआत के ख्याल से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती सानिया को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि उसके आगे की कहानी दर्द के कलम और आंसू की रोशनाई से रकम होगी। उसके जाने के बाद वो भी निकल गया। उसे आज बहुत काम था। वो जो घड़ी की सुइयों पर नज़र रखे 4 बजने का इंतज़ार कर रहा था कि सानिया को लेने जाएगा, अब्बा के फ़ोन पर बेमज़ा हुआ और उनकी बात सुनकर तो आग बगोला ही हो गया। लेकिन इनकार की कोई सूरत ना थी। कपड़े निकालते और बैग तैयार करते हुए उसने सानिया को कॉल मिलाई। अब्बा ही मेरी ज़िंदगी के विलन हैं, आज कन्फर्म हो गया। क्या हुआ? वो हंसी। उन्हें गाँव जाना है, वो भी मेरे साथ। अचानक गाँव क्यों? इस बार वो हैरान हुई। उनके कज़न की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उनका इरादा है कि उन्हें गाड़ी से यहाँ लेकर आएंगे इलाज के लिए, और ड्राइवर की खिदमत अंजाम देने के लिए मुझे साथ ले जा रहे हैं। ओह, अल्लाह उन्हें शिफा दे। सूरत हाल ही ऐसी है, तुम्हें जाना चाहिए। कितने दिन के लिए? सानिया ने पूछा। पता नहीं, लखनऊ तक की फ़्लाइट है, उसके बाद कार से 2 घंटे का सफ़र है। वापसी में शायद 2-3 दिन लग जाएं, वहाँ जाकर ही समझ में आएगा। मूड ऑफ ना करो, कुछ दिन की ही बात है। वो उसे हौसला देने लगी। कोशिश के बावजूद मेरा मूड ऑफ ही है। मैं चाचा जान से कह देती हूँ फ़ोन करके कि तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें नहीं जाना, फिर वो तुम्हारा मूड बना देंगे। उसने छेड़ा। रहम करो, मुझे तन्हा उनके साथ सफ़र करना है, ये ख्याल ही किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। वो हंस दी। कब की है फ़्लाइट? वक्त भी नहीं बताया, बस आधे घंटे में निकलना है, ये कहा मुझसे। वो सुलगा हुआ था। चाचा जान बहुत नफीस मिजाज के हैं, बस तुम्हारे सितारे नहीं मिलते उनसे। तुम खैर से जाओ। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी तो ये हो ही नहीं सकती। अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का इतना इंतज़ार नहीं किया था मैंने जितना तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का किया। तुम जितने आराम से अभी मुझसे बात कर रही हो ना, तुम्हें गलती से भी खुद को रोमांटिक नहीं कहना चाहिए। उसका दुख और अफसोस कम नहीं हो रहा था। इम्तिहान तो जाने कब से सिर्फ मेरा चल रहा था और अब ये एक्सटेंड हो गया है।
ثانیہ کچھ بول نہ سکی۔ سانو سن رہی ہو نا؟ مجھے امی آواز دے رہی ہے، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے فون رکھ کر نہانے چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا باہر نکل کر پھر اسے فون لگائے گا۔ جب باہر نکلا تو ماہین پہلے سے وہاں موجود تھی، ابا کا پیغام لیے کہ وہ بالکل تیار ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ مزید دیر کی تو فلائٹ چھوٹ جائے گی۔ وہ شرافت سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ فلائٹ میں فون آف کرنے سے پہلے اس نے اسے واٹس ایپ کیا تھا۔ لکھنؤ سے اوبر کے ذریعے وہ گاؤں پہنچے تھے، وہاں سے قریبی شہر گئے جہاں چاچا اسپتال میں داخل تھے۔ غفران احمد نے ان کے ڈاکٹر سے بات کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں ممبئی کی بجائے لکھنؤ لے جایا جائے۔ واپس گاؤں آ کر ملنے ملانے والوں سے فرصت اسی وقت ملی جب وہ چھت پر سونے کو لیٹا۔ وہ بے تحاشا تھک گیا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن وہ سونے سے پہلے ثانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک فلائٹ والے پیغام کا جواب نہیں آیا تھا۔ سو گئی؟ اس نے پوچھا۔ فوراً بلو ٹک آ گئی۔ نہیں، میں نے تمہیں صرف پڑھتے دیکھا ہے، اب پڑھائی نہیں تو کیا کر رہی ہو؟ اتنے دن بعد گھر آئی ہوں، باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی سب کی۔ میں یہاں سڑ رہا ہوں اور تم انجوائے کر رہی ہو۔ اس نے ساتھ منہ بسورتی ایموجی بھی بھیجی۔ اس نے بھی کھلکھلاتی اتراتی ایموجی سے جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب ان انکل کی؟ وہ ٹھیک ہیں، کل صبح لکھنؤ شفٹ کریں گے انہیں۔ اچھا، تم تھک گئے ہوگے، سو جاؤ۔ تم مجھ سے کترا کیوں رہی ہو؟ میں نہیں تو کل بھی بہانے سے فون رکھ دیا تھا، اب بھی ٹالنے کے فراق میں ہو؟ ایسا تو نہیں۔ سبحان نے فوراً کچھ نہیں کہا، ذرا توقف کے بعد لکھا، تو ابھی کال کروں؟ تم نے بھی دیکھا تو ہے کتنا بڑا گھر ہے، فون پر خسر پھسر کرنا بڑا غیر اخلاقی لگتا ہے۔ خسر پھسر کیوں؟ اس کے لبوں پر شریر تبسم پھیل گیا۔ ادھر سے آنکھیں دکھاتا ایموجی بھیجا گیا۔ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ مجھے تمہیں کتنا ڈانٹنا پڑتا ہے، وہ سب سنیں، اچھا نہیں لگتا نا؟ تم اپنی ڈکٹیٹرشپ سب سے چھپانا چاہتی ہو؟ اس نے کہکہا لگایا۔ اس نے بھی کہکہا لگاتی ایموجی کے بعد اگلا میسج کیا، تم سو جاؤ، تھک گئے ہو۔ تم اتنے پیار سے بات کرتی ہو تو مجھے شک ہوتا ہے۔ کس نے کہا میں پیار سے بات کر رہی ہوں؟ پھر کیسے بات کر رہی ہو؟ سبحان، تمہیں واقعی نیند آ رہی ہے، اب سو جاؤ۔ کوئی ایسی بات کہو کہ اچھے خواب کی امید میں خوشی خوشی آنکھیں بند کر لوں۔ جلدی واپس آؤ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے فون بند کر کے سرہانے رکھا اور آنکھ بند کرتے ہی سو گیا۔ اگلا سارا دن ابا کے ساتھ مصروف گزرا۔ محمود چاچا کو لکھنؤ کے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ان کے گردوں کا مسئلہ تھا اور انہیں ڈائلسس کی ضرورت تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو سعودی میں برسر روزگار تھا۔ بہت بڑا خاندان تھا لیکن سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ پورا وقت دوسرے شہر کے اسپتال میں ان کے ساتھ کوئی رکنے والا نہیں تھا۔ رات میں ان کے ساتھ ٹھہرنے ان کا بھتیجا آ گیا تو وہ ابا کو لے کر پھر گاؤں واپس آیا۔ محمود انکل کی گاڑی ہی ان کے زیر استعمال تھی۔ رات سونے کے لیے چھت پر آتے ہی اس نے فون اٹھایا۔ کہاں ہو؟ آدھا گھنٹہ پہلے کا ثانیہ کا سوال تھا۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ تمہارے آس پاس، اس نے تکیے پر سر رکھ کر جواب دیا۔ کیا یہ پڑھ کر مجھے شرمانا چاہیے؟ ادھر سے آئے جواب پر اس کا تبسم مزید گہرا ہو گیا۔ وہ منتظر تھی۔ ہاں، اگر تمہارا رومانٹک ہونے کا دعویٰ درست ہے تو ثابت ہوا تم رومانس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اس اناڑی کو سکھاؤ کچھ۔ میں تمہیں سکھاؤں اور وہی تم مجھ پر آزماؤ؟ نہ، ویسے تم نے اپنے اس دعوے کا ایک ثبوت نہیں دیا ہے اب تک۔ وہ اس سے کچھ سننا چاہ رہا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یعنی تم مجھے ثبوت دو گی؟ کیا پتا، یوں گول مول جواب اس کا خاصا نہیں تھے، مطلب وہ گڑبڑا رہی تھی یا شرما رہی تھی۔ یو نو، آئی ایم مسنگ یو۔ سو جاؤ۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تمہارا دعویٰ۔ عام سا بندہ بھی جواب میں می ٹو کہے گا، اور ایک تم ہو۔ میں نے بھابھی سے سنا تم دن بھر کتنے مصروف تھے، اس لیے آرام کا کہہ رہی ہوں۔ یعنی تمہارا رومانس کا طریقہ الگ ہے۔ ہر بات میں رومانس ڈھونڈنا ضروری ہے؟ تم خود رومانٹک ہونے کا دعویٰ نہ کرتی۔ بھول جاؤ میں نے کبھی ایسا کچھ کہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ والی ایموجی ساتھ بھیجی۔ اب مشکل ہے، سبحان نے زبان چڑھاتی ایموجی ساتھ لگائی۔ ابو آواز دے رہے ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے الوداعی کلمات کہے۔ ناٹ فیئر، اللہ حافظ۔ وہ کتنی ہی دیر دیکھتا رہا لیکن ٹک بلو نہیں ہوئی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد مخصوص آواز پر اس نے فون اٹھایا۔ می ٹو، ثانیہ کا میسج تھا۔ اس نے فون سینے پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ پھر یہ معمول ہو گیا۔ دن بھر وہ ابا کے ساتھ فرما بردار بیٹا بنا رہتا اور رات چھت پر آتے ہی ثانیہ سے باتیں ہوتی۔ محمود چاچا بہتر ہو رہے تھے۔ ان کے ڈسچارج کے بعد انہوں نے جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں ابا کو روک لیا۔ خاندان کی کچھ پرانی رنجشیں اور اختلاف بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ غفران احمد چونکہ سب سے بڑے تھے اس لیے ان کی بات سب سنتے اور مانتے تھے۔ تم کال کیوں نہیں کرنے دیتی؟ روز اس کے انکار کے بعد آج اس نے پوچھ ہی لیا۔ بتایا تو تھا، چھوٹا سا گھر، تم واپس کب آ رہے ہو؟ رومانٹک انسان اس سوال کی جگہ کہتا آئی مس یو۔
ایویں ہی مجھے تو یاد نہیں آ رہی تمہاری۔ مس یو کا یہی ایک مطلب نہیں ہوتا، اسپیشلی جب میرڈ کپل کی بات ہو۔ ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دن ہوئے سکون ہے، بہت دن ہوئے لڑے نہیں، بہت دن ہوئے آرام دہ زندگی اب اچھی نہیں لگ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ۔ کیا کہ تم رومانٹک ہو؟ ایسے تو تم نے بھی جھوٹ کہا تھا مجھے کہ تم رومانٹک نہیں، یعنی تم مان رہی ہو فی الحال ہمارے بیچ کم از کم میری طرف سے رومانس چل رہا ہے۔ اسے فلرٹ کہتے ہیں۔ چلو یہ بھی ٹھیک، اس رشتے میں فلرٹ بھی صحت مند مانا جاتا ہے، بہت زیادہ صحت مند بھی نہ کرو۔ اچھا سنو، ہم شاید 1-2 دن میں واپس ہوں۔ اچھا؟ اف، تمہیں کہنا چاہیے تھا میں گھر پر تمہارا انتظار کروں گی۔ ودے شرماتی ایموجی۔ ادھر سے اس نے زبان چڑھاتی ایموجی بھیجی۔ مجھے لینے آؤ گے کہا تھا تم نے، یاد کرو، تمہارے ساتھ ہی آؤں گی۔ تم ظالم ہو۔ ہاں تو تم مجھے مہربان بنا دو۔ کیسے؟ سب میں ہی بتاؤں تو کیا فائدہ؟ تم مشکل ہو اور مشکل ہی رہوں گی۔ اچھا میں لینے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس کے جواب سے پہلے اس نے فوراً لکھا، اب یہ نہ کہنا میں نہیں، تمہیں سرپرائز ملے گا۔ وہ کچھ لکھتا اس سے پہلے اس کے الوداعی کلمات آ گئے۔ شیبہ ہبہ بلا رہی ہیں، اللہ حافظ۔ اس کی سرپرائز والی بات پر وہ بھی اس کے لیے کچھ ایسا ہی سوچنے لگا۔ اگلے دن اسے بالکل وقت نہیں ملا، پھر بھی اس نے اسے خیریت اور مصروفیت کا پیغام بھیجا تھا۔ ان کی فلائٹ اگلے دن صبح 7 بجے کی تھی۔ رات گاؤں سے لکھنؤ کے سفر میں گزری تھی۔ 10 بجے تک وہ ممبئی اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہ ضروریات سے فارغ ہو کر سرپرائز کی تیاری کے لیے باہر چلا گیا۔ اس نے پہنچنے کی اطلاع کا پیغام بھیجا تھا۔ 3-4 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو سب بے وقت ہال میں جمع تھے۔ اس میں دونوں پھپھو اور جانے کون کون تھا۔ سب سامان الماری میں رکھنے کے بعد وہ اسے فون کرنے جا رہا تھا کہ نصرت دروازے میں نمودار ہوئی۔ ذرا حال میں آؤ۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس انداز پر چونکا۔ تم بتاؤ مجھے، کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے نصرت کو پہلی بار اس قدر سنجیدہ دیکھا تھا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ صاف صاف کہیں بھابھی۔ تم آؤ ادھر، وہیں جواب دو۔ چلیں۔ وہ اس کے ساتھ حال میں آیا۔ وہاں زیادہ چہروں پر غصہ، تعصب اور دکھ تھا، چند پر استہزاء۔ غفران احمد سر جھکائے بیٹھے تھے، وہ ان کے تاثرات نہ دیکھ سکا۔ اس کے سلام کا جواب بھی کسی نے نہیں دیا۔ یہ دلشاد آپا کیا کہہ رہی ہیں؟ چھوٹی پھپھو یعنی نصرت کی امی نے پوچھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بڑی پھپھو کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ تبھی اس کا فون بجا جو اس نے دیکھے بنا منقطع کرتے ہوئے آف کر دیا۔ اسے کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی بتائے بھی؟ اس نے باری باری سب کو دیکھ کر نظر نصرت پر روک دی۔ ماموں جان کی شرائط اور الٹیمیٹم کی وجہ سے تم نے ثانیہ کے ساتھ… وہ درست لفظ سوچتی ذرا ٹھہری، جبکہ وہ اس کی زبان سے ثانیہ کا پورا نام سن کر ہی حیران تھا۔ یہ ارینجمنٹ کی ہے، اس پر بھی شادی کا دباؤ تھا، تم پر بھی۔ اس طرح تم دونوں نے یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ اس قدر درست معلومات نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کا رنگ بدلتا چہرہ سب نے دیکھا۔ غفران احمد کا فون بجا، انہوں نے بند کر دیا۔ تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، اس رشتے کو مذاق بنا دیا ہے اور ہم سب کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ نصرت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ باپ کو۔ ان کا فون پھر بجا، انہوں نے پھر کال منقطع کر دی۔ یہ سب کس نے کہا آپ سے؟ اس نے رخ دلشاد کی طرف موڑا۔ اہم وہ نہیں ہے، اس میں کتنی سچائی ہے یہ کہو۔ وہ غصے سے گویا ہوئیں۔ ٹی وی یونٹ پر رکھا عذرا بیگم کا موبائل بج اٹھا۔ دیکھ لو ذرا کون بار بار فون کر رہا ہے، انہوں نے جھنجھلا کر بہو سے کہا۔ نصرت نے موبائل اٹھا کر اسکرین سب کے سامنے کی۔ ثانیہ کی امی ہیں، بلاؤ انہیں بھی یہاں، وہ بھی دیکھیں بیٹی کے کرتوت۔ وہی میں کہوں، یہ ایسے 2 دن میں شادی کے لیے تیار کیسے ہو گیا؟ دلشاد بیگم پورے جوش میں تھیں۔ ہیلو، نصرت نے بڑی رکھائی سے کہا۔ کیا؟ کچھ لمحے ادھر کی بات سننے کے بعد اس کا انداز بدل گیا۔ لیکن کیسے؟ اللہ اکبر، ابھی کہاں ہے؟ اچھا جی، اس نے فون رکھ کر سبحان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ عذرا نے پوچھا۔ ثانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ہاں، وہ اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا اسے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں جان، نصرت نے غفران احمد کو مخاطب کیا جو ادھر ہی متوجہ تھے۔ ثانی کچھ دیر پہلے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ امید سے تھی اور اس وجہ سے نصرت کا لہجہ اور چہرہ باقی بات کہہ گیا۔ عذرا اور غفران احمد ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر کچھ اطمینان اور افسوس ایک ساتھ ابھرا تھا۔ سبحان کو کچھ نہیں سمجھا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ نصرت نے 2 جملے انگریزی میں کہے اور اس کے سر پر آسمان آ گرا۔ اس نے جیب میں چابی ٹٹولی اور نہ پا کر کمرے کی طرف بھاگ ہی رہا تھا کہ غفران احمد نے روکا۔ ساتھ چلو۔ وہ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر لفٹ کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے سبحان، عذرا اور نصرت تھیں۔ پیچھے رہ جانے والے حیران پریشان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ چاروں ہسپتال پہنچے تو ثانیہ D&C کے لیے آپریشن تھیٹر میں تھی۔ وہ سب تفصیل سن رہے تھے لیکن اسے کسی بات کا تجسس نہیں تھا۔ وہ بس فوراً اسے دیکھنا اور ملنا چاہتا تھا۔ ذرا دیر پہلے والی اتنی اہم خبر بھی اب ذہن سے محو تھی۔ کمرے میں منتقل ہونے کے بعد جب اس نے ثانیہ کو دیکھا تو مرجھایا سفید چہرہ دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔
ऐसे तो नहीं छोड़ा था उसने उसे, ना यूँ देखने का तसव्वुर किया था। वो होश में आई तब वो उसके पैरों के करीब उसके सामने खड़ा था। आँख खुलते ही उसने उसे देखकर फिर आंखें मूंद लीं। सब बारी बारी उसके पास जाकर उसे तसल्लियाँ देकर बाहर चले गए। वो करीब आया और सानिया ने चेहरा फेर लिया। सानो, उसने करीब आकर उसका हाथ थामना चाहा और सानिया ने हाथ खींच लिया। इतना सब कुछ इस कदर मावराए गुमान, अचानक और गैर यकीनी सा था कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या हकीकत और क्या शराब। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लीज़ चले जाओ। उसके चेहरे और आंखों में जो था उसमें इतने दिनों से हो रही गुफ्तगू और तब्दीलियों का अक्स तक ना था। सानो, वो शशदर था। मुझे तुम्हारी आवाज़ और मौजूदगी से वहशत हो रही है। जाओ प्लीज़। फ़ोन सुनकर यहाँ आते हुए और फिर उसे होशो हवास से बेगाना देखकर जो हालत हुई थी वो इतनी बदतर नहीं थी जितनी अब होशो हवास में उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर हुई। सानो, तुम। उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा और सानिया ने बुरी तरह उसका हाथ झटक दिया। सुभान को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, ना आवाज़ सुनना चाहती हूँ। यहाँ से जाओ। वो रो रही थी। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम रो नहीं प्लीज़। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अभी सवाल जवाब और तफ्तीश शुरू कर देता। कमरे से बाहर निकलने से पहले वो कितनी ही देर दरवाजे में खड़ा उसे देखता रहा, जिसने उसके बाहर निकलने तक रुख दूसरी तरफ ही रखा था। घर आकर उसने किसी से कोई बात नहीं की कि इस मामले का क्या हुआ। सानिया के रवैये ने उसे सब भुला दिया था। एक रात या कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया और जो हुआ उसमें उसका कसूर। वो जल्द से जल्द उसे घर लाना चाहता था, मगर अज़रा बेगम ने कहा कुछ दिन रहने दो। उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि अपना उसे पैगाम पहुंच रहे थे ना कॉल लग रही थी। उसके बार बार कहने पर गुफरान अहमद ने फ़ोन कर दिया कि वो उसे आज लेने आ रहे हैं। वो नुज़रा और अब्बा के साथ जाकर उसे ले आया। पहली बार सब देर तक उसके कमरे में बैठे इधर उधर की बातें उसकी दिलजोई के लिए करते रहे। सब जैसे दिलशाद की बात को अहमियत देने और उन पर शक करने पर शर्मिंदा से थे। वो भी उन सब की खातिर मुस्कुराती रही। सुभान खामोश था। कोई उनके चेहरों की उदासी की असल वजह नहीं जानता था। 11 बजे वो सब कमरे से गए। सुभान दरवाज़ा बंद करके पलटा तो वो पलंग से उतरने की कोशिश कर रही थी। कहाँ जा रही हो? वहीं रहो, कुछ चाहिए तो मुझे कहो। उसने कुछ नहीं कहा और पलंग से उतर गई। उसे अलमारी खोलकर निचले खाने में झुकते देख वो समझ गया वो अपना बिस्तर निकाल रही थी। सानो, वो उसके पीछे जा खड़ा हुआ। किस वजह से नाराज़ हो, इतना तो बता दो। उसके बाजू से निकलकर वो अपनी जगह पर दरी बिछाने लगी। उसके सपाट चेहरे से कुछ भी अगस करना मुश्किल था। सुभान ने उसके हाथ से चादर खींचकर दूर फेंकी। बात करो। अब कि उसके लहजे में गुस्सा था। सानिया की तेवरियां चढ़ गईं। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उसने सुभान को घूर कर देखा और कुछ कहे बिना दूर पड़ी चादर उठाई और दरी पर डालने लगी। सुभान ने फिर उसके हाथ से चादर छीनी। ढंग से लड़ लो पहले। सानिया लब भींचे उसे घूर रही थी, लेकिन कुछ पल में ही उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया कि तुम इस कदर बदल गई हो? कुछ घंटे? वो आपे से बाहर होगी। उसकी भीगी आंखों में अब शरारे लपक रहे थे। इतने दिन तुम्हारे लिए कुछ घंटे हैं? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, बात कुछ घंटों या दिनों की नहीं, तुम्हारी असलियत की है जो मैं जान गई हूँ। कौन सी असलियत? यही कि तुम फ्लर्ट हो, फ्रेबी हो, झूठे हो। सुभान के हाथ से सब्र का दामन छूट रहा था। किस बिना पर यह सब कह रही हो तुम? उसने फिर भी बड़े ज़ब्त से पूछा। वाह, वो हंसी। तुम्हारी दीदा दलेरी वाकई काबिल रश्क है। सानो, साफ साफ बात करो, मसला क्या है? सानिया कुछ पल उसे कहर बरसाती नज़रों से देखती रही, फिर पलट कर पलंग से अपना फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप खोलकर स्क्रीन उसके सामने की। सुभान ने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया। कुछ देर स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद उसने उलझकर उसे देखा। ये मेरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं। सानिया को उससे उस हक गोई की तवक्को नहीं थी। उसके दिल पर घूंसा पड़ा। तुम इस वजह से नाराज़ हो? इससे ज़्यादा अजीब वजह नहीं हो सकती थी? क्या नहीं होना चाहिए? इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? सुभान, वो ज़ख्मी शेरनी की तरह उसके मुकाबिल आई। जाने से पहले हुई कॉल के बाद से तुमने मुझे एक मैसेज किया, ना एक कॉल की, और ये सबूत है कि वो पूरा वक्त तुम किसी और के साथ फ्लर्ट में मसरूफ़ थे। ये बेज़रर बातें नहीं हैं, फ्लर्ट है, अफेयर है। मुझे हैरत ना होती अगर हमारे दरमियान। बात की इब्तिदा में उसकी आंखों में मारे तैश के शोले लपक रहे थे और आखिर तक आवाज़ रुंध गई। सानो, उसके चेहरे पर शदीद उलझन फैली। ये क्या कह रही थी वो? उसने फ़ोन पलंग पर उछाला और उसे शानों से पकड़ा। मत हाथ लगाओ मुझे। सानिया ने बुरी तरह उसके हाथ दूर किए। तुमने पहले दिन ही कहा था मोहब्बत तुम्हारे बस का रोग नहीं। मैं अब समझी क्यों नहीं है। क्यों तुम्हें सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, कमिटमेंट नहीं चाहते तुम, मेरी बेवकूफ़ी के। सानो, मेरी बात सुनो। उसके एहतजाज के बावजूद सुभान ने उसके शानों को मजबूती से थामा। ये सारे मैसेजेस मैंने तुम्हें किए हैं। मैंने कहा था मोहब्बत मेरे बस का रोग नहीं, लेकिन फिर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। घर से निकलने से लेकर वापस घर पहुंचने तक मैं तुमसे बात कर रहा था।
یہ سب میں نے تم سے کہا ہے، میں فوراً تمہیں لینے نہیں آ پایا کیونکہ تمہارے لیے سرپرائز پلان کر رہا تھا۔ الماری کے اوپر شیلف میں رکھا ہے، مجھے پہلے لگا تم شاید اسی وجہ سے ناراض ہو، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے شانے سے ہاتھ ہٹا کر اس کا چہرہ تھاما۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو سانو۔ کبھی خاص، اہم اور سچی بات کہنے کے لیے بہت عام سے الفاظ ہی سب سے موزوں ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے، کس نے کیا ہے، ہم پتہ لگا لیں گے۔ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے میرے آنے کے بعد گھر میں جو تم نہیں جانتی، لیکن ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم میرا یقین کرو۔ اس کا لہجہ، اس کا چہرہ، اس کی نظر اور اس کے الفاظ۔ ثانیہ اب بھی بے یقین لیکن دم بخود تھی۔ سبحان نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور جیب سے فون نکال کر سیٹنگ میں جا کر سارے لاک اور پاس ورڈ ہٹا کر فون ثانیہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ میں تم سے بات کر رہا تھا، اس امر سے بے خبر کہ دوسری طرف تم نہیں، سب خود دیکھ لو پھر فیصلہ کرو۔ اس نے میز سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اب منہ بند بھی کرو۔ آخری پرچے کے بعد وہ دونوں پلیٹ فارم پر اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھی تھیں۔ ٹرینیں آتی جاتی رہیں لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ ثانیہ نے پچھلے دنوں کی واردات کا خلاصہ سلیقے سے اسے گوش گزار کرایا اور خوشنما کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اتنے دن صبر کیسے ہوا تم سے؟ اس نے زور سے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ کیسے کیسے ڈائیلاگز مارے تھے تم دونوں نے، ایویں ہی اتنا بنتے رہے۔ میں نے کہا تھا نا، نکاح کے 2 بول میں جادو ہوتا ہے۔ وہی سوچوں میں بھی، سبحان کی برائیاں کیوں نہیں کرتی اب تم؟ ثانیہ مسکرا رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں تم دونوں کے لیے ثانی۔ ثانیہ کو اس کی بات پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ اب چلو، وہ کھڑی ہو گئی، مجھے شام کو گھر بھی جانا ہے، امی کی طرف کم وقت ملے گا۔ ہاں اب تو یہی ہوگا، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اتنے وقت میں اکے کے پینڈنگ ایپیسوڈز بھی دیکھنے ہیں فارورڈ کر کر کے۔ اسے سب سے اہم بات یاد آئی۔ اب تو تمہارا اپنا اکے شروع ہو گیا ہے، خوشنما نے پلیٹ فارم پر آتی ٹرین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خلاف عادت کچھ کہے بنا وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے صبح ہی فون کر دیا تھا کہ وہ گھر آئے گی۔ سفینہ بیگم نے اس کا پسندیدہ 2 پیازا بنایا تھا، ہبا اسکول کے باہر سے اس کا پسندیدہ بن کباب لائی تھی اور شیبہ نے رس ملائی بنائی تھی۔ اسے یاد تھا شادی کے بعد بشرا اور یسرا جب گھر آتی تھی تب وہ سب اس کی پسند کے مطابق یوں ہی اہتمام کرتی تھی۔ اس سب کے باوجود بشرا کو ہمیشہ کسی نہ کسی کمی کی شکایت رہتی تھی، جبکہ یسرا ہمیشہ بنا اطلاع کے آتی تھی اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جتنا وقت گھر میں رہے سب کی پسند کا کھانا بنا کر کھلائے یا ان کے کام کر دے یا خود ہی باہر سے لے آتی۔ اب کتابیں پیازیں اٹھا کر رکھ دو اور گھر کے کاموں میں دل لگاؤ۔ امتحان اس کا ختم ہوا تھا اور بوجھ جیسے دادی کے سر سے اترا تھا۔ باپ کے گھر میں سیکھا تو نہیں کچھ تم نے؟ سسرال اچھا بھی ہو تو زیادہ دن ایسی بہو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ سلائی کڑھائی کے علاوہ مجھے سب کام آتے ہیں دادی۔ جب کام کرنے لگو گی تب عقل ٹھکانے آئے گی کہ کتنا آتا ہے۔ دادی ویسے بھی آپ ہی کے سسرال میں کئی ملازم ہیں اور وہ ماہین تو 24 گھنٹے وہیں رہتی ہے، انہیں کام کی ضرورت ہی کہاں ہے، ہبا نے کہا۔ اسے ماہین کو یہ ملازمہ کہنا اچھا نہیں لگا۔ سسرال باپ کا گھر نہیں ہوتا، نوکر چاکر بھی ہو تو بہو کو تخت نہیں مل جاتا ہے۔ ان کا غصہ کم ہی نہیں ہوتا تھا۔ شام میں وہ سبحان کو کال کرتی، اس سے پہلے ہی اس کا فون آ گیا۔ پہلی بار وہ اس کا فون سننے سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے حجرے میں آئی تھی۔ ابا ہی میری زندگی کے ولن ہیں، آج کنفرم ہو گیا، وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ انہیں گاؤں جانا ہے، وہ بھی میرے ساتھ۔ اچانک گاؤں کیوں؟ ان کے کزن کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کا ارادہ ہے کہ انہیں گاڑی سے یہاں لے کر آئیں گے علاج کے لیے، اور ڈرائیور کی خدمات انجام دینے کے لیے مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اوہ اللہ انہیں شفا دے، صورتحال ہی ایسی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ سبحان نے گہری سانس لی تھی۔ کتنے دن کے لیے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لکھنؤ تک فلائٹ ہے، اس کے بعد کار سے 2 گھنٹے کا سفر ہے، واپسی میں شاید 2-3 دن لگ جائیں، وہاں جا کر ہی سمجھ میں آئے گا۔ موڈ آف نہ کرو، کچھ دن کی ہی تو بات ہے۔ کوشش کے باوجود میرا موڈ آف ہی ہے، وہ ذرا ناراض سا گویا ہوا۔ میں چاچا جان سے کہہ دیتی ہوں، تم مجھے فون کر کے کہہ رہے ہو کہ تمہیں نہیں جانا، پھر وہ تمہارا موڈ بنا دیں گے۔ رحم کرو، مجھے تنہا ان کے ساتھ سفر کرنا ہے، یہ خیال ہی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ وہ ہنس دی۔ کب کی ہے فلائٹ؟ وقت بھی نہیں بتایا، بس آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے، یہ کہا مجھ سے۔ ان دونوں کا ہم سفر ہونا وہ خود تصور نہیں کر پا رہی تھی، آگ اور پانی والا معاملہ تھا۔ چاچا جان بہت نفیس مزاج کے ہیں، بس تمہارے ستارے نہیں ملتے ان سے۔ تم خیر سے جاؤ، ہیپی جرنی۔ ہیپی جرنی تو یہ ہو ہی نہیں سکتی، اپنے ایگزامز ختم ہونے کا اتنا انتظار نہیں کیا تھا میں نے جتنا تمہارے ایگزامز ختم ہونے کا کیا۔ تم جتنے آرام سے ابھی مجھ سے بات کر رہی ہو نا، تمہیں غلطی سے بھی خود کو رومانٹک نہیں کہنا چاہیے۔ ثانیہ نے یوں چہرہ چھپایا جیسے وہ فی الحال اسے دیکھ رہا ہو۔ امتحان تو جانے کب سے صرف میرا چل رہا تھا اور اب یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ وہ روٹھا سا تھا، ثانیہ کچھ بول نہ سکی۔ سانو سن تو رہی ہو نا؟ مجھے امی آواز دے رہی ہیں، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تم کس مراقبے میں ہو؟ وہ دونوں ہاتھ سے فون پکڑے اسے سینے سے لگائے کھڑی تھی، تب شیبہ نے پوچھا۔
میں آج نہیں جا رہی بلکہ کچھ دن کے لیے یہیں ہوں۔ ابھی تو تم نے جانا ہے نا، جانا ہے کہ رٹ لگائی تھی؟ اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک یاد آ گیا کہ میں تم سب کو کتنا مس کر رہی تھی۔ تمہارے بہانے، لگتا ہے پہلے نہ کر کے سبحان بھائی نے اب اجازت دے دی ہے۔ اپنے گھر رہنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ دادی، شیبا نے اونچی آواز میں پکارا، ذرا سنیں تو۔ کچھ نہیں دادی، ثانیہ نے اس کا منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ شام میں عذرا کو فون کر کے اپنے یہاں رکنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ ساری رات وہ فون ہاتھ میں لیے سبحان کی کال یا پیغام کا انتظار کرتی رہی۔ شاید چاچا جان کی موجودگی کی وجہ سے نیند کی وادی میں کھونے سے پہلے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ اگلی صبح بہت انتظار کے بعد بھی جب کوئی پیغام آیا نہ فون، تو اس نے نصرہ کو فون لگایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ لگتا ہے کچھ زیادہ سیریس ہیں چاچا جان کے کزن، اور سبحان بہت مصروف۔ اس نے پھر خود کو تسلی دی۔ اگلے دن اندر والی ثانی کی نانا کے باوجود اس نے اسے فون لگایا، لیکن دوسری طرف پیغام تھے کہ ابھی نیٹ ورک سے باہر ہے، فی الحال اس نمبر تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور جانے کیا کیا۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ دن بھی آ سکتا ہے جب اپنے ماں باپ اور بہنوں کے درمیان اس کا دل نہیں لگے گا۔ اسے دھچکا اس وقت لگا جب نصرہ نے کہا کہ چاچا جان کے کزن کی طبیعت کافی بہتر ہے اور کل سبحان سے بات ہوئی ہے۔ اسے پہلی بار گاؤں جا کر بڑا اچھا لگ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے وہ۔ کتنی ہی دیر اس کا ذہن سن رہا، وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی، اور جب کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تو بس بڑا سا کیوں تھا۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اس کا زیادہ وقت بستر میں لیٹے گزرنے لگا۔ وہ دیواروں اور چھت کو دیکھتی، اس کا رویہ، اور پھر یہ خاموشی سوچتی رہتی، کیا اس کی آنکھوں کے پیغام سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی؟ وہ جذبات اور گرم جوشی وقتی تھی جسے اس نے غلط ڈی کوڈ کیا۔ وہ سب قلبی نہیں بلکہ بشری تقاضے تھے جن کے بعد اس نے خود کو اہم مان کر خود ہی اس کی زندگی میں اپنے مقام کا تعین کر لیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا، محبت اس کے بس کا روگ نہیں۔ ایک تبدیلی، نئی جگہ، خوبصورت مقام اسے فراموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ وقت اور مقام تھا اس کا سبحان کی زندگی میں۔ کہ میرا پہلا اندازہ درست تھا کہ وہ فلرٹ ہے؟ محبت تو دور، اس کی دلچسپی کا دورانیہ بھی اتنا قلیل ہے۔ نظر سے اوجھل ہوتے ہی سب ختم۔ وہ پھول پھول بھٹکنے والا بھنورا ہے۔ اگلی سوچ پر اس کا دل بند ہونے لگتا کہ کیا وہاں کوئی اور اہم مل گیا ہے اسے۔ ثانی آج کل کچھ زیادہ ہی سونے لگی ہے۔ حال سے سفینہ بیگم کی آواز آئی۔ امتحانوں کی تھکن اور رت جگہوں کا اثر ہے، اور پھر باپ کے گھر آرام نہیں کرے گی تو کہاں کرے گی؟ ابو کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنی آسان سی زندگی تھی، بس پڑھنا لکھنا، گھر، کالج، اور اب کیا؟ اندر والی ثانی کا تنتنا بیدار ہوا۔ تمہیں سوگ منانے کی کوئی ضرورت نہیں، مٹی ڈالو اس پر۔ اس کے لیے کچھ دن کی بات تھی تو تم بھی اسے کچھ دن سے زیادہ مت کھینچو۔ وہ اس کی تائید نہیں کر پائی بلکہ آنکھیں بند کر لیں۔ اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایک حمایتی آواز تھی اور دوسری بغاوتی۔ اندر والی ثانی کے مقابل اس کا دل تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس کی بجھی طبیعت اور خاموشی کی وجہ سے سفینہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر بضد تھیں۔ اس کے انکار پر انہوں نے شوہر سے کہا، اور ابو کے کہنے کے بعد وہ کیسے انکار کرتی؟ کلینک پر امی اور ڈاکٹر کی باتیں سن کر اس کا سر چکرانے لگا، اور جب اس کے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے اسے اور سفینہ کو مبارکباد دی تو وہ ہونکوں کی طرح باری باری ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میں ابھی بھابھی کو بتاتی ہوں۔ باہر نکلتے ہی سفینہ نے فون بیگ سے نکالا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ نہیں امی۔ ارے کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اسے فوراً ہی سمجھ نہیں آیا کیا کہہ کر روکے۔ اچھا، تم غفران بھائی اور سبحان کے آنے پر بتانا چاہ رہی ہو؟ وہ بہت خوش تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو، وہ مان گئیں، تبھی بتائیں گے۔ ایک بار پھر اس کا ذہن سن تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اور کیسے؟ آگے کیا؟ وہ سب سوچنا چاہ رہی تھی لیکن سوچ مفلوج تھی۔ گھر پہنچ کر امی سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے شوہر کو بتا دیا۔ ابو نے گلے لگا کر دعائیں دیں تو وہ آنسو پی کر مسکرائی۔ اسے پہلی بار سمجھ میں آیا کہ دنیا میں ہمارا سب سے مضبوط سہارا ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بھی ہوتا ہے۔ رات بھر وہ بار بار فون اٹھا کر دیکھتی رہی، جانے کس معجزے کی امید تھی اسے۔ صبح اس نے خوشنما کو فون کر کے باہر ملنے کو کہا۔ امی اس کے باہر جانے کا سن کر خوش نہیں تھی۔ اول کے دن ہے، احتیاط اور آرام ضروری ہے۔ اتنے دنوں سے گھر میں ہے ثانی، جانے دو، جاؤ بیٹا، بس خیال رکھنا۔ ابو اس کی مدد کو ہمیشہ موجود تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چرنی روڈ اسٹیشن پر اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسے دیکھ کر خوشنما کو صدمہ ہوا تھا اور وہ خلاف عادت، خلاف معمول، خلاف مزاج رونے لگی۔ ارے ثانی، اس نے اسے گلے لگایا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ خوشنما نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل کر الگ ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے لگ رہا ہے میں کسی اور کی زندگی جی رہی ہوں۔ ایسا کیا ہو گیا 8-10 دن میں ثانی؟ اسے آخری پیپر کے دن والی اس کی گفتگو لفظ پر لفظ یاد تھی۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ اتنے دن سے چل رہی جنگ اس نے من و عن اس کے آگے رکھ دی۔ ثانی، خوشنما نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔
ضرور کوئی بات ہوگی جو سبحان بھائی نے کال اور میسج نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے جدائی اور ہجر کی ہوا سے محبت کی آگ بھڑکانے کا منصوبہ ہو ان کا۔ اس نے اس کے سارے خدشے، شک اور اندیشے ایک ساتھ رد کر دیے۔ اتنے دن رکنے کا پلان ہی نہیں تھا، اور اگر اتنے دن لگ رہے ہیں تب ایک میسج تو کرنا چاہیے۔ دوسرے ہر وقت فون بند کیوں ہوتا ہے؟ کبھی لگ جائے تو ریسیو نہیں کرتا، گھر پر برابر کال ہو رہی ہے۔ اس بات پر تم آنے کے بعد جتنا جی چاہے اتنا لڑ لینا۔ نہیں خوشی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہی لگ رہا کہ یہ سبحان کا اصل روپ ہے، اب تک جو تھا وہ میری غلط فہمی تھی۔ کہاں تو اتنی بے تابیاں اور پھر یہ خاموشی، یہ گھبراہٹ، وسوسے، سب محبت کی نشانیاں ہیں بی بی۔ اور ایک بات، کل امی مجھے گائناکولوجسٹ کے پاس لے گئی تھی اور وہاں وہ سر جھکا کر بیگ کے اسٹریپ کو چھیڑنے لگی۔ کیا؟ خوشنما کو چند پر لگے۔ کیا سچ میں؟ اس بار وہ زور سے چلائی۔ نالائق، اب بتا رہی ہو؟ وہ پھر اس سے لپٹ گئی۔ مبارک ہو تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ ہاں ہاں ہاں، خالہ بنوں گی میں۔ وہ جتنی پرجوش تھی ثانیہ اتنی ہی ٹھوس۔ ثانیہ اب یہ نہ کہنا تمہیں خوشی نہیں ہوئی، وہ اس سے الگ ہوئی۔ یہ سب کیا ہو رہا خوشی؟ مجھے واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کچھ پروسیس نہیں کر پا رہی ہوں۔ کہاں تو مجھے شادی ہی نہیں کرنا تھی، یہ سب تو میرے پلان نہ تھے۔ سب کچھ اتنی جلدی جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب تمہارے ہارمونز ہیں اور کچھ نہیں جو تم اتنی حساس اور زود رنج ہو رہی ہو۔ ریلیکس۔ مخلص دوستوں سے گفتگو بھی کسی تھراپی سے کم نہیں ہوتی۔ خوشنما اسے باور کروانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ وہ واپس گھر پہنچی تو بہت پرسکون تھی، لیکن اس سکون کی عمر بڑی مختصر تھی۔ اگلے دن صبح عذرا بیگم نے سفینہ کو فون کیا کہ آج سبحان اور غفران احمد کی واپسی ہے تو شام تک وہ بھی گھر آ جائے۔ امی اس کی تیاریوں میں لگ گئیں، وہ اور ابو بھی ساتھ جانے والے تھے تاکہ خود سب کو خوشخبری سنائیں۔ اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب خوشنما کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ سب ہارمونز کے سر ڈال کر زیادہ سوچ نہیں رہی تھی۔ اب اٹھو بھی، 3 بج گئے۔ شیبا نے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ کپڑے استری کر کے باتھ روم میں ٹانگ دیے ہیں، نہا لو۔ ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے ابھی، اور کچھ گھنٹوں میں ڈنر کا وقت ہو جائے گا۔ پہلے چائے دو مجھے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ پھر جاتی ہوں۔ ابھی لائی۔ اس نے پیر نیچے لٹکائے، تبھی فون پر ایک ساتھ کئی پیغام موصول ہوئے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ انجان نمبر سے موصول ہوئے پیغامات سکرول کرتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ اس نے زور سے چیخنا چاہا، لیکن اس کی آنکھیں خاموشی سے برسنے لگیں۔ وہ جیسے جیسے آگے دیکھ رہی تھی ویسے ویسے اس کی سانسیں دھیمی ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ کانپے اور فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے جھک کر فون اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زور سے چکر آیا اور وہ دھڑام سے نیچے گری۔ وہاں جگہ ہی کتنی تھی۔ اس کا سر میز سے ٹکرایا اور پیر کے دھکے سے کرسی اس کے اوپر آن گری۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ سبھی اس کے حجرے کی سمت دوڑے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تو ہر سو خاموشی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ وہ پلنگ پر تھی اور اس کے دائیں بائیں امی، ابو اور شیبا کھڑے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ابو نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ لیٹی رہو بیٹا۔ ابو کی آنکھیں نم تھیں۔ ابو کیا ہوا؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اب ہسپتال میں ہو۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آنکھ کھلتے ہی اسے فون اور وہ اسکرین شاٹس یاد آ گئے تھے، اور پھر اپنا گرنا بھی۔ وہ تو ابو کی آنکھوں کی نمی کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ شیبا، تم تمہارے ابو کو لے کر گھر جاؤ، سفینہ بیگم نے کہا۔ ثانیہ اب ہوش میں آ گئی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں یہاں، بھابھی لوگ بھی آتے ہوں گے۔ ان کی صحت کا خیال سفینہ کو ستا رہا تھا۔ ان سے مل کر ہی جاؤں گا اب۔ انہیں کیوں بتایا؟ بھابھی سے ان کی مراد عذرا ہے، وہ سمجھ گئی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بتاتی ہوں کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، شیبا نے کہا اور ابو کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی۔ سفینہ بیگم پلنگ کے کنارے ٹک گئیں۔ ان تینوں کے رویے اسے کسی انہونی کے لیے تیار کر چکے تھے۔ جب سفینہ بیگم نے بتایا کہ اس چھوٹے سے حادثے میں چند دن قبل ملی خوشی اس سے چھن گئی ہے تو اس کے اندر کوئی رد عمل نہیں ابھرا۔ وہ خالی نظروں سے ماں کو دیکھتی رہی، تبھی نرس اندر آئی۔ وہ اسے سمجھاتی اور تسلی دیتی رہی، ساتھ ہی آگے کیا ہوگا بھی کہتی رہی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں تھی۔ نرس کے پوچھنے پر وہ بس سر ہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سونوگرافی ہوئی اور اس کے مطابق اسے DNC کی ضرورت تھی۔ وہ بھوکی پیاسی ہی تھی، اس لیے کچھ دیر بعد اسے آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو سارا کمرہ بھرا تھا اور سب سے پہلے اس ظالم کا چہرہ نظر آیا جو اس کے پلنگ کی پینتی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ عذرا بیگم، چاچا جان، نصرہ، سب نے باری باری اس کے قریب آ کر تسلی اور پیار دیا۔ ذرا دیر بعد وہ سب ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ قریب آیا اور اس نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے جا رہا تھا کہ ثانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سبحان نے الجھ کر اسے دیکھا، جس نے ابھی تک دوسری نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ سانو، پلیز چلے جاؤ۔ وہ اس کی طرف پیٹ کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکی۔ اس کے لہجے میں نفرت، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں درد تھا، اور سبحان کو درد کے علاوہ باقی دو کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ سانو،
مجھے تمہاری آواز اور موجودگی سے وحشت ہو رہی ہے، جاؤ پلیز۔ سانو تم، اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا اور ثانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ آواز سننا چاہتی ہوں، یہاں سے جاؤ۔ وہ یوں ہی گردن دوسری طرف کیے رو رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن تم رو نہیں پلیز۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے وہ کتنی ہی دیر دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جس نے اس کے باہر نکلنے تک رخ دوسری طرف ہی رکھا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر آ گئی، سب اس کی دل جوئی میں لگے تھے۔ اب اس کی بھیگی پلکوں کی وجہ تھی، اس لیے وہ بے دھڑک آنسو بہا رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ اچانک ملی خوشی اس کا دل کھلا سکی تھی، نہ اس کے چھن جانے کا دکھ ہی دل کی گہرائی میں اترا تھا۔ بس ایک افسوس سا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا حادثہ سبھی غیر متوقع اور گمان سے پرے تھے۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے اپنا فون مانگ کر خوشنما سے بات کی۔ وہ گھر پہنچی اور کچھ وقت بعد ہی بشریٰ اور یسریٰ آپا دونوں آ گئی۔ یسریٰ اسکول سے کچھ دیر کی چھٹی لے کر آئی تھی، سو وہ جلد ہی چلی گئی۔ بشریٰ آپا شام تک رکنے کا عندیہ دے چکی تھی۔ دوپہر میں خوشنما آ گئی۔ یہ سب کیسے؟ اس نے اسے گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس ثانی، طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ اس نے اسے الگ کر کے اسے آنسو پہنچے۔ اللہ کی چیز تھی، اس نے دی بھی اور لے بھی لی۔ اس کے فیصلے، اس کی مصلحت، ہم بس صبر کر سکتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ اسے موصول ہوئے سارے پیغامات دکھانے کو بے چین تھی، لیکن اب جب وہ سامنے موجود تھی، وہ فون اس کے سامنے کرنے کو جھجک رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی کسی کو دکھانے کی یہ جھجک اس لیے بھی تھی کہ اس نے خود کو بہت ہی اہم مان لیا تھا، اور اب اپنی بے وقوفی پر حد درجہ نادم تھی کہ کسی نے اسے استعمال کیا تو اس میں زیادہ قصور اور کمزوری اس کی اپنی تھی۔ خوشنما چلی گئی، لیکن وہ اسے نہ دکھا سکی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے خوشنما سے کچھ چھپایا تھا۔ اندر والی ثانی کے لیے اپنے پندار سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ عزیز جان سہیلی اور رازداں کے سامنے بھی وہ اپنی نفی اور جذبات کی بے قدری کے دکھ میں رونا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں خوشنما کی مصلحت والی بات نے اس کی سوچ کو نیا رخ دے دیا تھا۔ اس نے مان لیا کہ یہ سب اسی لیے ہوا کہ اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے کے بجائے یہیں رکنے کا اشارہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ یہ معاملہ یہیں ختم کر دے گی۔ وہ پر یقین تھی کہ ابو اس کی بات سمجھیں گے، اس کی غلطی معاف کر دیں گے اور چاچا جان کو بھی سنبھال لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ان دونوں کے تعلقات میں دراڑ پڑ سکتی تھی، جس کے لیے وہ پچھتانے کو تیار تھی کہ یہ تعلق بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانا بھی عقل مندی نہیں تھی۔ اس کے اندر والی ثانی پورے کرو فر سے سبحان کو ٹھکرانے کے لیے تیار تھی، اور یہ فیصلہ اسے اس کے منہ پر مارنا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے رد کرنے، مزید دھوکہ دینے، بے وقوف بنانے اور بلیک میل کرنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ ابو سے بات کرے گی اور وہی غفران احمد اور باقیوں سے بات کر لیں گے۔ ثانی بیٹا۔ جی ابو، آؤ ذرا ادھر۔ انہوں نے اسے حال میں بلایا۔ جی۔ وہ فوراً ان کے مقابل پہنچ گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے بازو میں بیٹھنے کو کہا، وہ بیٹھ گئی۔ اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ابو، الحمدللہ۔ ابھی غفران کا فون آیا تھا، وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ ارے آپ نے کہا نہیں کہ کچھ دن رہنے دیں ابھی یہاں؟ باورچی خانے سے سفینہ بیگم نے آواز لگائی۔ بھائی اب ثانی ہمارے یہاں مہمان ہے، اس کا اصل گھر تو وہی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ وہاں زیادہ آرام سے رہے گی۔ وہ مسکرائے۔ بیٹا مجھے سب سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ تم میری سب بیٹیوں سے مختلف ہو، تمہارے مزاج کے مطابق خاندان ڈھونڈنا مجھے تو ناممکن سا لگتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے گھر بیٹھے ہی اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان کے یہ جگنو اس نے بہت کم دیکھے تھے۔ تمہاری تعلیم میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ دوسری بندشیں۔ مجھے تمہاری طرف سے کوئی فکر نہیں کہ غفران کے گھر میں تم اپنے ہی گھر میں ہو، بلکہ یہاں سے زیادہ آرام اور آسائش میں ہو۔ تمہاری زندگی سے میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ بیٹیوں کے لیے ہمیشہ فکر مند اور پریشان ابو کی زبان سے ادا ہونے والے ان پرمسرت الفاظ پر اندر والی ثانی یوں گری تھی مانو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ انا، خودداری اور اپنا پندار عزیز رکھنے والی ثانی کی ساری اکڑ باپ کے مان اور محبت سے تھی، اور اب یہی اسے زمین بوس کر گئے تھے۔ اس نے اپنی پہلی اکلوتی محبت اور دوست کے مقابل انا کو ترجیح دی تھی، جو اب باپ کے آگے ایک لمحے کے توقف کے بنا قربان کر دی۔ باپ سے محبت کرنے والی بیٹیوں کے لیے زیادہ متبادل نہیں ہوتے، اس لیے فیصلے بھی آسان ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی قربانی باپ کی خواہش اور خوشی سے بڑی نہیں ہوتی۔ یہ حادثہ بھی آزمائش ہے، اسے دل پر نہ لو۔ وقت کا مرہم اس زخم کو جلد مندمل کر دے گا، اور پھر سبحان، غفران اور ہم سب ہیں نا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا آنسو ٹوٹ کر ان کے ہاتھ کی پشت پر گرا۔ حوصلہ رکھو بیٹا۔ انہوں نے انگشت شہادت سے اس کا گال خشک کیا اور ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ ایسے روتے نہیں بیٹا، حوصلہ رکھو۔ وہ اس کا سر تھپ تھپاتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ غفران احمد، نظرہ اور سبحان کے ساتھ واپس ہو رہی تھی، اور اب سبحان کا فون دیکھتے ہوئے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک آدھ بار چند الفاظ کے علاوہ کبھی واٹس ایپ پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی۔
سبحان کے فون میں اس کا نہیں بلکہ کوئی اور نمبر اس کے نام سے محفوظ تھا، اور اس کا نمبر سبحان کے فون میں تھا ہی نہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد سے جس دن وہ آیا اس دن صبح تک پیغام اس نمبر پر دیکھے گئے تھے، اس کے بعد ڈیلیور ہی نہیں ہوئے تھے۔ نمبر بند تھا۔ یہ وہی نمبر تھا جس سے اسے اسکرین شاٹس بھیجے گئے تھے۔ اس نے وہ اسکرین شاٹس اور سبحان کے فون کی چیٹ آمنے سامنے رکھ کر دیکھی۔ اسے جو اسکرین شاٹ موصول ہوئے تھے وہ مکمل نہیں تھے۔ جہاں سبحان نے اس کا نام لیا تھا یا اندازہ ہوتا کہ وہ ثانیہ سے مخاطب ہے، وہ غائب تھے۔ اس کے باوجود اس طرح سے پیش کیے گئے تھے کہ اسے اس کی کسی اور سے گفتگو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ کتنی دیر سر پکڑے بیٹھی رہی۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ کوئی اس کو اس قدر جانتا تھا کہ بالکل اسی کے انداز میں جواب دیے تھے۔ سبحان کو بھی اس لیے شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ہی شخص کا شکار بنے تھے۔ وہ اتنا کامیاب تھا کہ ان غلط فہمیوں اور دکھ کی شدت نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کروا لیا تھا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ یہ جو بھی ہے وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ اب سبحان سے بات کرنے کو بے چین تھی، جو اپنا فون بھی اس کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ انتظار کرتے ہوئے اس کی سرپرائز والی بات یاد آئی تو اس نے الماری کھول کر اوپر کا کھانا کھنگالا، اور بڑے دن بعد وہ سب کچھ دیکھ کر وہ دل سے مسکرائی۔ راستوں پر بائک اور دماغ دوڑا دوڑا کر جب وہ تھک گیا تو اس نے گھر کا رخ کیا۔ 16ویں فلور پر لفٹ سے نکل کر وہ سیڑھیوں سے اوپر اپنی منزل پر آیا۔ فون پاس نہیں تھا اور کلائی پر گھڑی کی عادت نہ تھی، اس لیے وقت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ثانیہ جو اس کی کرسی پر بیٹھی تھی آہٹ پر کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی سبحان کے تنے اعصاب، الجھا ذہن، بکھرے خیالات سب پل بھر میں پرسکون ہو گئے۔ وہ اسی روپ میں سامنے موجود تھی جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ سرخ ساڑی زیب تن کیے، ہیئر سٹک سے آزاد بال اور جھمکوں اور چوڑیوں سے سجی سنوری۔ اس نے میک اپ نہیں کیا تھا بلکہ چہرہ روتے رہنے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ذرا سا آگے آئی تھی کہ سبحان اس کے مقابل پہنچ گیا۔ سبحان، کسی نے ہمارے بیچ مس انڈرسٹ۔ سبحان کے ہاتھ اس کے عارضوں پر ٹھہر گئے۔ ابھی نہیں، اس نے اسے خود میں سمیٹا۔ سانوں میں نے پہلی بار محسوس کیا جسم کے ایک سیل سے جان کیسے نکلتی ہے، اور پھر بار بار اس اذیت سے گزرنا کیسا ہوتا ہے۔ آئندہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا، مگر اس طرح بدگمان اور ناراض نہ ہونا پلیز۔ اس کے بازوؤں میں ثانیہ کو رونا آ گیا۔ سوری۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے دیر نہیں کی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم سوری کہو گی اور مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ وہ ہلکے سے ہنسا۔ ثانیہ کے رونے میں روانی آ گئی۔ ویسے آج پہلی بار لگا کہ ذرا سی رومانٹک تو ہو۔ چند پل بعد سبحان نے ہلکا آغوش تنگ کیا اور ثانیہ نے اس کی پشت پر مکہ مارا۔ یہ تو پہلی ملاقات سے علم ہے کہ تم وائلنٹ ہو۔ ثانیہ نے مزید مظاہرے سے خود کو بمشکل باز رکھا۔ کچھ وقت بعد وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل ریوالونگ چیئر پر سبحان تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کے ہاتھ سبحان کی گرفت میں تھے۔ یہ بڑا سرپرائز تھا کہ تم نے بھی سارا اکے دیکھا ہے۔ مطلع صاف ہوتے ہی وہ اپنی جون میں لوٹ آئی تھی۔ نہیں، کیسی ریڈ ساڑی لوں یہ دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر اپنی آنکھیں پھوڑی تھیں، اتنے ڈھیر سارے ایپیسوڈ فاسٹ فارورڈ میں دیکھ کر۔ سرخ ساڑی کی تعریفیں بھی اس نے خوشنما اور اس کی فون پر بات میں سنی تھی۔ ویسے یہ تھوڑا کم سرپرائز ہے کہ تم میری باتیں سنتے ہو، اور اس کی وجہ؟ اب بنو نہیں، سبحان ہنس دیا۔ ویسے تمہاری چوائس اچھی ہے۔ اس نے کان میں جھولتے جھمکے کو ہاتھ لگایا۔ آنکھیں بند کر کے تم سے شاپنگ کروائی جا سکتی ہے۔ بالکل نہیں، بہت خوار ہونے والا کام ہے۔ میں نے کیسی کیسی نظریں جھیلی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ ہنس دی۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد ثانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا بات ہوئی گھر میں جو مجھے نہیں پتا؟ سبحان نے اسے ساری روداد سنائی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے تکتی رہی۔ اتنا سب ہو گیا اور کسی نے کچھ نہیں بتایا مجھے؟ تم اتنی بڑی ٹریجڈی سے گزری ہو، کوئی کیسے؟ وہ رک گیا۔ پہلی بار ان کے بیچ گمبھیر سی خاموشی آن بیٹھی۔ شادی شدہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری اور سب سے بڑا نقصان وہ بڑے مختصر وقت میں جھیل چکے تھے۔ ساری غلط فہمیاں دور ہونے کے بعد یہ دونوں حقائق اس وقت ایک ساتھ ان پر منکشف ہوئے۔ بند لفافوں میں قید نومولود احساسات اور جذبات ایک ایک کر کے سارے کھل گئے۔ ثانیہ کے آنسو گرنے لگے اور سبحان نے آگے جھک کر اسے گلے لگایا۔ سوری، میں اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے پاس نہیں تھا۔ ثانیہ خاموشی سے آنسو پیتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی تو سبحان نے کہا، قسمت میں یوں ہی لکھا تھا سانو۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ ہم ایسی خوشیاں پھر جلد دیکھیں گے، اس نے کہا، اور ایک نرم سی مسکراہٹ ثانیہ کے چہرے پر پھیل گئی۔ لیکن ان سب باتوں کا کیا سبحان؟ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا۔ یہ مکمل منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ اتنا سب کون کر سکتا ہے؟ یہ اسی نے کیا ہے جسے سٹارٹ ٹو اینڈ سب کچھ پتا ہے یا جسے شک ہوا ہو، سبحان نے کہا، اور جو مجھے اس گھر میں اس حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے اضافہ کیا۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے وہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی میں ان کے ٹوٹتے اعتماد اور ڈوبتے تعلق کا خوف چیخ رہا تھا۔ لیکن کسے سب کچھ معلوم ہے؟ ہماری شادی کی حقیقت سب کو بتانے کی سازش، ہم دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش،
ऐसी गलत فہمی جو ہمیں الگ کر دے کون کر سکتا ہے؟ وہ جو مجھ سے شادی کی امیدوار تھے اور وہ جو ان امیدواروں کے ساتھ تھے، تروبا، پھپھو، مزنہ یا بھابھی۔ آخر میں سبحان کی آواز کانپ گئی تھی۔ یا خوشنما؟ بمشکل اس کے لب ہلے اور آنکھیں بھر آئیں۔ یہ تصور، یہ خیال ہی جاں بلب تھا۔ ان سارے ناموں میں وہ واحد تھی جو سارے حالات، ہر چھوٹی اور معمولی تفصیل کے ساتھ جانتی تھی۔ اپنی رازدار کو سب کچھ خود اسی نے بتایا تھا۔ دونوں کی دل عزیز ہستیاں اس ممکنہ مجرم کی فہرست میں تھیں۔ یہ تو مصدقہ حقیقت کہ ان میں سے کوئی ایک تعلق اور رشتہ مصنوعی، جھوٹا اور پرفریب ہے، لیکن سوال اب بھی جوں کا توں تھا، کون ہے وہ؟ پھپھو نے بتایا نہیں؟ انہیں کس نے خبر دی تھی؟ نہیں، امی نے بہت پوچھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ شرمندہ بھی بہت تھیں، اس لیے امی نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں بھابھی سے پوچھوں؟ سانو، کس پر یقین کریں؟ کسی پر نہیں۔ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے یہ پہیلی ہم ہی حل کرتے ہیں۔ میرے فون سے تمہارا نمبر ڈیلیٹ کرنا، دوسرا نمبر تمہارے نام اور سیم پروفائل پکچر کے ساتھ سیو کرنے کے لیے کسی نے میرا فون ایکسس کیا ہے، جبکہ میرے فون میں فنگر اسکینر اور پیٹرن لاک لگا ہے۔ میں نے فون کہیں ریپیئر کے لیے دیا، نہ ہی کسی کو کچھ دیکھنے یا بتانے کے لیے۔ ہیک تو نہیں کیا کسی نے؟ نہیں۔ پھر کسی کو پیٹرن کا علم ہے؟ اس کی بات پر وہ چونک گیا۔ کیا؟ اس کا متغیر چہرہ دیکھ کر اس نے بے صبری سے پوچھا۔ گیم کھیلنے کے لیے میں نے شاید حاذق کو بتایا تھا کبھی، لیکن اسے اب تک یاد ہوگا تبھی تو۔ مطلب یہ، ابھی کچھ نہ سوچو، حاذق سے کوئی بھی اگلوا سکتا ہے۔ جس طرف قیاس اشارہ کر رہے تھے وہ قبول کرنا آسان نہ تھا۔ یہ نمبر جس ٹیلی کام کمپنی کا ہے، اس کے سروس سینٹر میں منیب کا کزن جاب کرتا ہے۔ میں پتہ کرتا ہوں یہ نمبر کس کے نام پر ہے۔ اس کے ممبئی پہنچنے کے بعد سے وہ نمبر مسلسل بند تھا۔ سبحان نے اس کے پرسوچ چہرے کو بغور دیکھا۔ گھر اور رشتوں میں کوئی ایک غدار ہے، یہ معمولی بات نہ تھی، لیکن ان دونوں کے بیچ اب سب واضح اور صاف تھا، اور اس سچائی نے اس بدصورت حقیقت کا بوجھ کم کر دیا تھا۔ ذہن و دل ہلکے پھلکے تھے۔ سانو؟ ہاں؟ وہ چوڑیوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تمہارے پیپرز کے دن ان سب کے لیے تو نہیں گن رہا تھا میں۔ وہ تھم گئی، پھر اگلے لمحے اٹھتے ہوئے بولی، میں چینج کر لوں، سب پہن کر تو سو نہیں سکتی۔ بات بدلنے کے فراق میں وہ بات ٹو دی پوائنٹ کہہ گئی۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ کھڑی ہوئی۔ اتنے سیریل دیکھ کر بھی ایسی ہی رہیں؟ سبحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ تم سے بہتر تو ایکشن فلمیں دیکھنے والا میں ہوں۔ کیسے؟ ثانیہ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن سبحان گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا۔ جواب بہرحال ثانیہ کو مل گیا۔ سبحان کو ڈر تھا مجرم کہیں نظرہ نہ ہو، اور خوشنما کا خیال اس کا دل چیر رہا تھا۔ خوشنما کے لیے سبحان کے موبائل کا تصرف مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ تو کیا یہ دو افراد کی ملی بھگت تھی؟ اور کیوں؟ نظرہ کے پاس وجہ تھی کہ اسے اپنی بہن کو دیورانی بنانا تھا، لیکن خوشنما، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ وہ جلد سے جلد یہ معمہ حل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس دوران اس نے خوشنما کا فون بھی نہیں اٹھایا۔ وہ اندر آئی تب ماہین باہر نکل رہی تھی اور صوفے پر بیٹھی نظرہ کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ شاز ہی نظرہ کا مزاج بگڑتا تھا۔ اسے اچانک ہی گاؤں جانا ہے۔ تو جانے دیں، کچھ دن رہ آئے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے جانے کا کہہ رہی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کیوں؟ ماں کے پاس رہنا ہے، یہاں دل نہیں لگتا اب۔ وہ چپ چپ بھی رہتی ہے بہت۔ 2 سالوں سے رہ رہی ہے، اب اچانک دل نہیں لگ رہا؟ اتنا جمع کر لیا ہے کہ آرام چاہیے۔ ان کا یہ شدید رد عمل اسے حیران کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی امی یا بہن بھائی دباؤ ڈال رہے ہوں اور اسے واقعی یاد بھی آتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ مطلب پورا ہوتے ہی لوگ بدل جاتے ہیں۔ وہ چپ رہی۔ جانا ہے تو جائے، لیکن وہ دوسرا انتظام ہونے تک بھی رکنے کو تیار نہیں۔ کل وقتی ملازمہ اتنی آسانی سے کہاں ملتی ہے؟ گاؤں سے ہی کسی کو بلانا پڑے گا۔ سارا دن یہ واقعہ سوچ سوچ کر وہ کسی نتیجے پر پہنچنے لگی تھی۔ یہ شدید رد عمل کسی اور وجہ سے تو نہیں؟ پچھلی گزری باتوں کو نئی روشنی میں دیکھنے پر اس کا شک پختہ ہونے لگا۔ اس نے فون کر کے سبحان کو فوراً بلایا اور اسے لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ یہ دیکھو، اس کمرے میں بالکنی نہیں تھی، عام سی کھڑکی تھی۔ ثانیہ نے اس کی جالیوں کی سمت اشارہ کیا۔ رات کی خاموشی میں ادھر بالکنی میں ہو رہی گفتگو اس کمرے میں بآسانی سنی جا سکتی ہے، اور فون پر میری اور خوشی کی باتوں سے سب جان لینا کچھ مشکل نہیں۔ میں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ بالکنی میں ہو رہی باتیں بغل میں سنی بھی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فون بھی یہیں مل جائے۔ وہ چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ سبحان نے پہلی بار اسے اس قدر غصے میں دیکھا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد ایک سوٹ کیس میں کپڑوں کے درمیان دبا سیمسنگ کا پرانا اینڈرائیڈ ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان نے سوئچ آن کیا۔ سبحان کا نمبر بلاک تھا اور واٹس ایپ چیٹ میں ان کی ساری گفتگو موجود تھی۔ ثانیہ کو بھیجے گئے اسکرین شاٹس بھی تھے۔ ان بلاک کرنے کے بعد اس نے اپنے فون سے کال لگائی اور اس فون کی رنگ ہونے لگی۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر فون رکھے وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سانو، ہمیں یہ پبلک کرنے کے ساتھ شادی کی سچائی بھی بتانا پڑے گی۔
ہم نے غلطی تو کی نا، اب جو بھی ہے اسے بھی اندازہ تھا کہ اب یہ ناگزیر ہے، ابا مار ڈالیں گے مجھے، وہ کراہا۔ ایسا بھی نہیں اب، ہاں سب ناراض ضرور ہوں گے، ہمیں بڑی محنت کرنا پڑے گی انہیں باور کرانے اور منانے کے لیے کہ اب سب ٹھیک ہے۔ میں انہیں لے آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ نظرہ کا ہاتھ کھینچتی کمرے میں آئی اور پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ ارے کیا ہوا، اب بتا بھی دو، نظرہ نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ اتنا کیا سسپینس پھیلایا ہے؟ ایک گہری سانس لے کر سبحان نے کہنا شروع کیا، اور جب وہ رکا تو نظرہ کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ تھکی تھکی سی پیچھے پلنگ پر بیٹھ گئی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھول کر ماہین اندر آئی۔ ان تینوں کو اپنی سمت دیکھتا پا کر وہ رک گئی۔ نظرہ اپنی جگہ سے اٹھی، سبحان کے ہاتھ سے وہ پرانا فون لیا اور ماہین کے مقابل آ کر رک گئی۔ اس کا جواب اور وجہ؟ اس نے فون اس کے چہرے کے آگے نچا کر پوچھا۔ ماہین کا چہرہ سپاٹ لیکن آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ 2 سال قبل غفران احمد گاؤں میں اس کے گھر ملنے آئے تو اماں کی فریاد رشتہ داروں سے سنی، ان کی روداد اور خود ان کا خستہ حال دیکھ کر انہوں نے اماں کے سامنے تجویز رکھی۔ اماں تو فوراً تیار ہو گئی، لیکن اس کا دل نہیں تھا۔ اتنی دور اجنبی شہر میں اپنوں سے دور گھر کی ماسی بن کر رہنے کو وہ تیار نہ تھی۔ لیکن اماں نے قسمیں، تانے، محبت اور یقین دہانی کہ بس کچھ دن، جب تک بڑے بھائی کی خالد کی نوکری نہیں لگ جاتی، پھر وہ اسے بلا لے گی۔ اسے دل پر پتھر رکھ کر آنا پڑا۔ اس نے جیسا سوچا تھا یہاں ویسا کچھ نہ تھا۔ سب نرم خو تھے، کوئی حکم چلا کر بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اسے الگ تھلگ چھوٹا سا کمرہ بھی دیا گیا تھا۔ جب پہلی بار اماں نے فون کر کے بتایا کہ غفران احمد نے اس کی اتنی تنخواہ بھیجی ہے تو اسے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ دن اچھے گزر رہے تھے، وہ مطمئن تھی۔ رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی باتیں اس کے کان میں بھی پڑتی تھیں۔ سب کی زبان پر غفران احمد اور گھر والوں کے لیے تعریفیں ہوتی تھیں۔ ماہین کو تو بالکل گھر کے فرد جیسا رکھتے ہیں آپ، لگتا ہی نہیں یہ ملازمہ ہے۔ بہت بڑا دل ہے آپ سب کا، ماشاء اللہ۔ آج کے زمانے میں کون کرتا ہے ایسا؟ بہت نیک اور کار ثواب کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ، اب ناپید ہیں۔ اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنے کام میں مگن رہتی۔ سبحان کی شادی کا قضیہ وہ بھی جانتی تھی۔ گھر کا فرد کا خطاب ملنے کے باوجود اسے خاندان کی لڑکیوں اور اپنے درمیان کے فرق کا اچھی طرح احساس تھا۔ ان کے رنگے بالوں سے لے کر برانڈڈ کپڑے، جوتے، میک اپ، سب یہ فرق اور اسے اپنا صحیح مقام کبھی بھولنے نہیں دیتے تھے۔ اسٹیٹس کا فرق تو ان کی اکڑی چال سے بھی سمجھ میں آتا تھا۔ وہ بظاہر ان باتوں سے لاتعلق رہی اور شعوری طور پر اس بات سے بے خبر تھی کہ سب کی باتیں بڑے غیر محسوس طریقے سے اس کے دل دماغ پر نقش چھوڑ رہی ہیں۔ پہلی بار اس کے دل میں منفی خیال ثانیہ کو دیکھ کر آیا۔ وہ عذرا اور نظرہ کے ساتھ کچھ سامان لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ ثانیہ تبھی کالج سے لوٹی تھی۔ وہ عبایا اتار کر ان کے درمیان آ بیٹھی۔ وہ دونوں قبول صورت اور پرکشش تھیں۔ کاٹن کا سادہ سا جوڑا، پیچھے بندھے سیاہ بال، کان میں بالیاں اور خالی ہاتھ۔ وہ اس سے مختلف نہ تھی، ان کا حلیہ کم و بیش ایک سا تھا۔ اس کے چھوٹے سے بھرے بھرے گھر سے بڑا گاؤں میں اس کا صحن تھا، اور وہی بڑا سا خاندان۔ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اسے خیال آیا۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، یہی جواب تھا، اور اس کے بعد ثانیہ سے موازنہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سب کی گھر کا فرد قسم کی باتیں اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے لگیں۔ شادی کا گھر تھا تو جتنے مہمان اتنے زیادہ اس قسم کے جملے۔ اس کے جواب میں گھر والوں کا مسکرا کر، سر ہلا کر، بنا کچھ کہے تائید کرنا کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، اسے کھلنے لگا۔ دو متضاد جذبات میں گھرنے لگی۔ اسے گھر کا فرد کہا جاتا ہے، مانا نہیں جاتا، اور اس جھوٹ پر لوگوں سے تعریفیں سمیٹی جاتی ہیں۔ اسے نہ آس پاس کی وہ باتیں اچھی لگتی تھیں، نہ ہی وہ سن کر اپنا بے آرام ہونا اور غصہ آنا۔ خود سے چل رہی یہ جنگ یک طرفہ ہو گئی جب اس نے ثانیہ کی باتوں سے سب جان لیا۔ اسے اب رات میں نیند نہیں آتی تھی، اس کی ساری توجہ بازو والے کمرے کی طرف ہوتی۔ ایسے ہی رت جگہوں کے دوران وہ ان دونوں کا راز پا گئی۔ ثانیہ کو اتنا اعتماد اور پیار مل رہا تھا، اور بدلے میں وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ تو ایسا کبھی نہ کرتی، اسے گھر کا فرد صرف کہا جاتا ہے، لیکن وہ تو خود کو ان کا حصہ مانتی تھی۔ اسے ثانیہ سے نفرت ہونے لگی۔ اس دوگلی اور پرفریب شخصیت پر سب کا فریفتہ ہونا زہر لگنے لگا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان سب کے اعتماد اور پیار کے قابل وہ ہے، ثانیہ نہیں۔ وہ بہت توجہ سے اس کا مشاہدہ کرتی، اس کی ہر بات اور حرکت نوٹ کرتی۔ اس نے کئی منصوبے بنائے، کئی باتیں سوچی، مگر عمل کرنے سے پہلے اسے ثبوت چاہیے تھے۔ اس نے خوشنما اور ثانیہ کی باتیں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کا صبر بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ سبحان نے جب حاضق کو پاس ورڈ بتایا، وہ وہیں حال میں موجود تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں وہ اس سے اگلوا لیا تھا۔ تب اسے نہیں پتا تھا وہ اس کا کیا کرے گی۔ گاؤں جانے والے دن غفران احمد نے اسے سبحان کو بلانے کو کہا۔ وہ عموماً دروازے سے پیغام دے کر پلٹ جاتی تھی، لیکن اس دن سبحان غسل خانے میں تھا۔ کمرہ خالی اور فون میز پر دیکھ کر ذہن نے فوراً سب سوچ لیا۔ ثانیہ کی پروفائل پکچر محفوظ کر کے اس نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کیا۔ وہ جانتی تھی سبحان غیر محفوظ اور انجان نمبر کی کال نہیں اٹھاتا ہے۔ وہ اس کی جگہ اپنا نمبر نہیں لکھ سکتی تھی۔ اسے ملازمہ کی بیٹی کا فون نمبر یاد تھا۔ اس نے سانو کے نام سے وہ نمبر محفوظ کر دیا۔
ملازمہ اس وقت گھر میں موجود تھی۔ بڑی مشکلوں سے نظر بچا کر اس کا فون وہ اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے صرف سم کارڈ یا واٹس ایپ کی ضرورت تھی۔ فون یا اس میں سے سم کارڈ نکال کر اپنے پاس رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس کا ذہن کبھی اتنا تیز نہ چلا جتنا اس دن بھاگ رہا تھا۔ اس نے اپنا پرانا سم کارڈ جو بیکار ہو چکا تھا اس فون میں ڈالا اور فون پانی سے ڈبو کر اسے واپس کر دیا کہ فون فلاں جگہ پانی میں پڑا تھا۔ بھلا ہوا کہ ملازمہ موجودہ کمپنی کی خدمات سے خوش نہ تھی، اسے سروس پرووائڈر بدلنا تھا، اس لیے اس نے ڈپلیکیٹ سم یا اسی نمبر کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کا جھنجٹ نہ پالا اور اگلے دن نیا سم خرید کر نمبر تبدیل کر لیا۔ اسے لگتا تھا یہ بات سب کے سامنے کہہ بھی دی تو وہ دونوں کسی بھی طرح بات سنبھال لیں گے، کیونکہ جو چل رہا تھا اس سے دونوں کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ ان کا آپسی تال میل اور بڑھتی دلچسپی اور قربت وہ دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلے وہ ختم کرنا تھا۔ ان میں اختلاف کے بعد باقی معاملہ آسان ہو سکتا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ سبحان سے اس طرح بات کرے گی۔ وہ ثانیہ بن کر اسے غصہ دلانا چاہتی تھی، کچھ ایسا کہنا اور کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں، لیکن سبحان کی باتوں سے اس نے سمجھ لیا یہ آسان نہ ہوگا، اس لیے دوسرا طریقہ اپنانا پڑا۔ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد کہ کس سے کہے اس نے تروبہ کو فون کیا اور قسمیں وعدے لینے کے بعد اسے بتا دیا۔ حسب توقع اس نے دلشاد سے کہا اور اگلے دن سبحان اور غفران احمد کے آتے ہی سب کو لیے وہ بھی چلی آئیں۔ تروبہ نے جب بتایا کہ وہ اپنی ممی کے ساتھ آ رہی ہے تب اس نے ثانیہ کو کراپ کیے اسکرین شاٹ بھیج کر فون بند کر دیا۔ اس نے سبحان میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ ان حالات میں بھی اس نے سبحان کے متعلق نہیں سوچا، بلکہ اسے سارا غصہ ثانیہ پر تھا اور پھر باقی گھر والوں کی نادانی پر۔ وہ انہیں اپنی وفاداری اور خیر خواہی جتانا چاہتی تھی، انہیں اس غلطی کا احساس کرانا چاہتی تھی کہ ثانیہ غیر تھی، اس پر اعتماد کیا اور وہ جو واقعی ان کے گھر کا فرد بھی اسے نظر انداز کیا۔ اس سارے منصوبے میں وہ ان کے رشتے میں ہوئی پیش رفت سے بے خبر تھی اور اس ایک بے خبری نے سب کچھ پلٹ دیا تھا۔ ماہین بتاؤ کیوں کیا یہ سب؟ نصرہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کس بات کا بدلہ لیا تم نے؟ کیا کمی رکھی؟ کیا ظلم کیا تمہارے ساتھ؟ اچھا کھانے دیا، پہنایا، اڑھایا، پڑھا بھی رہے ہیں، تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھا، انہیں رقم بھجواتے رہے، اپنا سمجھا، عزت دی، مان دیا، اور تم نے یہ بدلہ دیا اس سب کا؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ احسان فراموشی اسے ہی کہتے ہیں۔ ماموں کے بارے میں بھی نہیں سوچا جو تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں۔ تمہیں سبحان میں دلچسپی تھی، اپنی اوقات بھول گئی تھی تم؟ مجھے کسی میں دلچسپی نہیں، مگر ہاں، ماہین نے سر اٹھایا، اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ میں واقعی خود کو اس گھر کا فرد سمجھنے لگی تھی، بھول گئی تھی میں ایک کمزاد نوکر ہوں۔ واہ، اب بھی ٹانگ اونچی رکھنی ہے۔ کس نے تمہیں یہاں کمزاد اور نوکر سمجھا؟ ساری دنیا جانتی مانتی اور کہتی ہے کہ تم اس گھر میں فیملی ممبر کی طرح ہو، اور اب غلط جانتی مانتی اور کہتی ہے دنیا۔ اس نے بات کاٹی۔ تم احسان فراموش ہی نہیں، بے غیرت بھی ہو۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ سبحان اور ثانیہ اب تک چپ ہی تھے۔ آپ مجھے بے عزت کرنے کی بجائے ان سے سچ پوچھیں۔ اس نے ثانیہ پر سلگتی نگاہ ڈالی۔ ان کی زندگی، وہ کچھ بھی کریں، تمہیں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ پھپھو سے کہا وہ الگ، لیکن سبحان سے ثانیہ بن کر میسیجز پر بات کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ ماہین استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ابھی آپ مجھے فیملی ممبر کہہ رہی تھی اور اب ان کی زندگی ان کی مرضی کہہ رہی ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں آتی تب کیا کرتی آپ؟ چپ چاپ سب یوں ہی چلنے دیتی؟ ان کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ کرتی، گھر کے باہر پھپھو سے نہ کہتی، تماشا نہ لگواتی، اور ان سے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہ چھینتی۔ اس ہٹ دھرمی اور دیدہ دلیری پر نظرہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا مجھے بھی افسوس ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہ بناوٹی جملے بول کر اپنی نیت، غلطی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش پر پردہ نہ ڈالو۔ میری نیت غلط نہیں تھی، بحیثیت فیملی ممبر میں اپنا فرض نبھانا چاہتی تھی، جو آپ سب نے مجھے کبھی سمجھا نہیں، لیکن میرے لیے آپ سب… بس کرو ماہین، اتنا سب پلان کرنے کا جگر تھا تو اب قبول کرنے کی ہمت بھی کرو۔ پھر آپ بھی تسلیم کریں کہ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ ملازمہ ہی تھی، اچھا سلوک اور آزادی دنیا سے تعریفیں سمیٹنے اور دکھاوے کے لیے تھی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم سب کے ساتھ اس گھر میں اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی تمہاری یہ سوچ ہے تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ماہین کے آنسو بہنے لگے تھے۔ صرف اچھا کھانا کپڑا دینا ہی برابری کا درجہ دینا نہیں۔ آپ کیا دنیا کے لیے کرتے ہیں اور کیا خدا کے لیے، کیا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا؟ وہ ذرا ٹھہری۔ میرا مقام، میری ذات، میری حیثیت آپ سب کی نظر میں واقعی کمتر نہ تھی تو اس کی جگہ میرا کیوں نہ سوچا؟ اس کا ہاتھ ثانیہ کی سمت اٹھا۔ اپنی برابری میں کرتے تو مجھے خیال بھی نہ آتا۔ کم و بیش ایک سی شکل، دوست اور رشتہ دار کی بیٹیاں، پیسوں کی کمی سے مسائل میں گھرا سفید پوش گھرانہ جسے بنا جہیز اور خرچ کروائے شادی کر کے آپ اس کے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہی ایک سے ہمارے حالات تھے نا؟ کچھ الگ تھا تو وہ حیثیت، مقام اور میرے نوکر ہونے کا فرق۔ سبحان بھائی انکار کر دیتے، یہ شادی نہ ہوتی وہ الگ بات، لیکن ایسا سوچنا اور نہ سوچنا، فیملی ممبر کہنے اور دل سے ماننے کا فرق ہے۔ اس کے لیے میں تمہارا قصوروار ہوں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے غفران احمد نے کہا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گئے۔
یہ سچ ہے مجھے تمہارا خیال نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں۔ سبحان اگر تمہارا نام لیتا تو ویسے ہی خوشی اور جوش سے شادی کرواتا جیسے ان دونوں کی کروائی ہے۔ انہوں نے ماہین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک اعلیٰ ظرف اعتراف اور اس کا خود کے اس اقدام پر درست ہونے کا زام ٹوٹ گیا۔ تمہیں جو بھی کہنا تھا مجھ سے آ کر کہتی بیٹا، گھر والوں کو شکایت ہو تو وہ گھر کے سربراہ کے پاس جاتے ہیں۔ ماہین ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم بھی مجھے ثانیہ اور نظرہ کی طرح ہی عزیز ہو۔ ماہین کا دل کیا دنیا سے چھپ جائے، خود کو کہیں گم کر لے کہ پھر کبھی غفران احمد کا سامنا نہ ہو۔ اس کے سارے دلائل اور اتنی لمبی تقریر چند الفاظ کے آگے بے معنی ہو گئے تھے۔ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، ان سب سے ہوئیں، مجھ سے ہوئیں، تم نے کی، اب بھول جاؤ، اس سے سبق لو اور آگے بڑھو۔ غفران احمد نے اس کا سر تھپ تھپا کر نظرہ کو مخاطب کیا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، مزید کوئی بحث نہ کرنا، نہ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ نظرہ کو ماہین کی منطق سمجھ آئی تھی، نہ ہی غصہ کسی طرح کم ہو رہا تھا، لیکن ماموں کا حکم بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ آگے آ کر ماہین کا بازو پکڑا اور کھینچتی باہر نکل گئی۔ غفران احمد نے ان دونوں کو دیکھا جن کے کاٹو تو بدن میں لہو نہ تھا۔ وہ ثانیہ کی طبیعت پوچھنے اس طرف آئے تھے اور ماہین اور نظرہ کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ وہ ان کے قریب سے گزر کر سبحان کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں اب بھی اپنی جگہ جمے تھے۔ کسی کو کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے دونوں کی پشت کو دیکھ کر سرد آواز میں کہا۔ ثانیہ پلٹی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چاچا جان، اب سچ کا وقت تھا۔ بڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلے تو ان دونوں سے ان کی معاہدے والی شادی پر ناراضی، افسوس اور دکھ کے برملا اظہار کے بعد وہ ان سے اعتراف خطا، اقرار وفا، انکار جفا، وعدہ نبھا سب کروا چکے تھے۔ ساتھ ہی مزید کسی کو اس کے متعلق نہ بتانے کی تنبیہ کے ساتھ معافی کی نوید بھی دے دی تھی۔ اس معافی کی شرط سبحان کا سنجیدگی سے 9 سے 5 کام پر جانا تھا۔ ماہین یہی تھی، گاؤں جانا نہ جانا اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا اور اس نے ان چاروں کو حیران کرتے ہوئے نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے فرار کے بجائے اپنے لیے سزا منتخب کی تھی۔ خلوص پر شک کی غلطی کا احساس سب سے بڑی اذیت اور پچھتاوے سے بڑی کوئی سزا نہیں، یہ وہ جان گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک جان کا ضیاع ہوا تھا، یہ سچ ہر رات اسے پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کرتا تھا۔ غفران احمد نے نظرہ کے اعتراض پر اسے سمجھایا، ہمیں بھی اپنے رویے اور زبان سے ادا ہونے والے لفظوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہماری نیکیاں یا اچھی نیت سے کیے گئے کاموں کو دنیا سے چھپانا اور تعریفوں اور واہ واہی کو روکنا بھی شاید ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے سننے والے پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہوں، کہ سب کی حساسیت کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ ماہین کا طریقہ غلط تھا، مگر سبحان نے جو کیا اس کے تناظر میں اس کی سوچ سراسر غلط بھی نہیں کہی جا سکتی۔ نظرہ قائل نہیں ہوئی تھی، لیکن ان سے بحث بھی نہیں کی۔ غفران احمد کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ سب کے خیالات ان کی طرح نہیں ہو سکتے، اس لیے اس بات کی خبر کسی اور کو نہ ہونے دی۔ سارا سچ ان چاروں کے درمیان ہی تھا۔ اس نے خوشنما کو سب کہہ سنایا تھا، متوقع مجرمین میں اس کا نام اور ایسا سوچنے پر اپنی ندامت، سب کچھ۔ اور جب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو وہ مزید ناراض نہ رہ سکی۔ اگر تم نے ٹاپ کر لیا تو ہم اس بائیک پر روڈ ٹرپ پر جائیں گے۔ سبحان نے ساحل کی ریت پر بائیک سٹینڈ پر لگا کر اسے دیکھا۔ ٹن، بس ایک شرط ہے۔ وہ ثانیہ ہی کیا جو اس کے ساتھ اگر مگر اور کسی شرط کے بنا مان جائے۔ کہو۔ سبحان نے ہیلمٹ سیٹ پر رکھی۔ اس کے آگے کہیں میرٹ کا بورڈ لگوا لو۔ وہ اب ویسے ہی اس کے پیچھے بیٹھتی تھی جیسے وہ لڑکیاں جنہیں دیکھ کر وہ سلواتیں سنایا کرتی تھی، اس لیے ویسے ہی سلواتوں سے بچنے کے لیے یہ وضاحت ضروری تھی۔ جسٹ میرٹ کا نہ لگوا لیں، لوگ پرائیویسی بھی دیا کریں گے۔ اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کہیں لالچ میں ساتھ ہی نہ ہو لیں، اس نے ڈرایا۔ کیا یہ بھی اکے انسپائرڈ ٹو ڈو لسٹ میں درج ہے؟ ایسی کوئی لسٹ کبھی تھی ہی نہیں۔ اب اسے اس اکلوتے فیورٹ سیریل میں بھی دلچسپی نہ تھی۔ یہ بات بھی وہ جان گئی تھی کہ اس مصنوعی دنیا میں اس کی دلچسپی دراصل اپنے مسائل اور محدود وسائل والی زندگی سے فرار کا ذریعہ تھی۔ یقین نہیں آتا، ویسے آج بتا ہی دو یہ اکے کیوں؟ دراصل پہل سب لوگ ٹائٹل کی تخصیص آئی کے کہا کرتے تھے۔ سٹارٹ سے ہی بڑا کریز تھا کیمپس میں اس کا، پھر آہستہ آہستہ آئی کے بگڑ کر اکے ہو گیا۔ اوہ، خوشبوؤں نے میرے اندر بھیل اور چاٹ کھانے کی خواہش جگا دی ہے۔ وہ میکے سے سسرال لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اس کا دل ساحل پر جانے کو مچل گیا۔ میں لے آتا ہوں، اس سٹال پر آرڈر دے کر جگہ اور بائیک کا نمبر بتا دو، وہ لا کر دیتے ہیں۔ اس نے ذرا فاصلے پر سٹالوں کی قطار میں ایک سمت اشارہ کیا۔ اچھا، اس نے کبھی ساحل پر یہ سب نہیں کھایا تھا۔ وہ چلا گیا تو ثانیہ رخ موڑ کر سمندر کی آغوش میں گم ہوتے سورج کو دیکھنے لگی۔ یہی تو تھا اس کا رومانس، کسی کے سنگ پیروں کے نیچے پھسلتی ریت اور ہتھیلی میں بند ایک لمس کو محسوس کرنا، پانیوں کے شور میں کھلتی دلوں کی سرگوشیوں کو سننا، ایک من چاہی قربت میں قدرت کے حسن میں گم ہونا۔ سبحان اب بھی کئی موقعوں پر اس سے پوچھتا تھا، پھر کیسی رومانٹک ہو تم، مگر اس نے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ آج بتا ہی دیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، تبھی پیچھے سے سبحان کی آواز آئی، سانو۔ وہ پلٹی، شریر تبسم کے ساتھ وہ ہاتھ میں ایک ناریل اور 2 سٹرا لیے اس کی سمت چلا آ رہا تھا۔
نہیں، اس کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ایک اچھی گھریلو سی انٹرٹینمنٹ سے فل جو ہے وہ کہانی تھی۔ تو آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی، کچھ بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں تھی لیکن پھر بھی انٹرٹیننگ کہانی تھی اور اچھے میسیجز بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ نیکیوں کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی تو ایسی کرنی چاہیے کہ اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن ظاہر ہے جب آپ دوسروں کے سامنے کچھ ایسا کر رہے ہیں آپ نہ بھی بتائیں تو وہ نوٹس میں آ جاتا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی گھریلو زندگی میں بہت سارے مسائل سے الجھ رہا ہوتا ہے اور ان سے فرار کے لیے وہ جذبات میں آ کر کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے، ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس کے نتائج سے وہ بے خبر ہوتا ہے یا وہ نتائج سے آنکھیں موند لیتا ہے، لیکن جب وہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے ہیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ تو کبھی بھی اپنوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے اور ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جن کا انجام جو ہے وہ برا ہو۔ بہت سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو پر غور کر کے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھی سٹوری تھی۔ آپ سب جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بہت 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 ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔